बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं माहीन इस्लामिक वॉइस। आज का हमारा टॉपिक है तूफ़ान। मैं किताब की वर्कगर्दानी कर रही थी कि अचानक मोबाइल की घंटी बजी। मैंने फ़ौरन मोबाइल की तरफ नज़र दौड़ाई तो कोई अनजाना नंबर था। मैंने फ़ोन को रिसीव किया तो आगे से एक घबराई हुई आवाज़ मुझे खौफज़दा कर गई। मैंने पूछा हेलो, अभी इतना ही कहा कि आगे से आवाज़ आई कि आप मिसिज़ राशिद बोल रही हैं। एक भारी सी आवाज़ अजनबी थी। मैंने कहा जी, आप कौन हैं? मेरे अभी ये अल्फाज पूरे ही नहीं हुए थे कि उसने आगे से कहा आप फ़ौरन अपने घर के नज़दीक वाले चिल्ड्रन पार्क पहुंच जाएं। ऐसे हालात का अक्सर मुझे सामना करना पड़ता था क्योंकि मेरा तल्लक एक एनजीओ से था, इसलिए अपने आप को मैं हमेशा इस तरह के हालात में से दो चार रहने के लिए तैयार रखती थी। मैंने जल्दी से अपना पर्स और मोबाइल लिया और ड्राइवर से कहा कि पार्क की जानिब चले। एनजीओ से जुड़े हुए मुझे 10 साल हो चुके थे। लोगों के मसाइल से रोज़ मुझे पेश आना होता था और इनको सुलझाने की मैं भरपूर कोशिश करती थी। इंसान की ज़िंदगी में कितने ही मसाइल और परेशानियां क्यों ना हों, लेकिन जब वो अपने दर्द और गम को भूल कर लोगों के दुख और तकलीफ़ को हल करने में मसरूफ़ हो जाए तो उसका आधा गम अपना जो है वो कम हो जाता है। हमारी एनजीओ मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करती थी। कुछ शहरों में हमारे ओल्ड एज होम भी कायम थे और इसका मकसद यही था कि उन बेसहारा बूढ़ों लोगों की मदद की जाए जिन्हें दुनिया में कोई जगह फराहम नहीं कर रहा, उनका कोई वारिस नहीं है, वो गुर्बत के सबब फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक दिन बहुत ज़्यादा तादाद में ज़ईफ़ लोग जो थे वो वहाँ रहने के लिए आए। मेरा दिल भर आया, इस वजह से नहीं कि उनकी तादाद ज़्यादा है, बल्कि गमज़दा होने की वजह उनके वो बेटे थे जो बड़ी बड़ी और आलीशान गाड़ियों में अपनी माँओं को या अपने बाप को रुखसत करने आए हुए थे। ये वही माँ बाप थे जो हमारे लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशों को तरफ करके उनका गला घूंट कर हमारे मुआशरे में वो हमारी हर मदद करते हैं, हमारे हर काम आते हैं, हमें एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाते हैं और हमें मुआशरे में उठने बैठने का शौर और वो सलीका देते हैं। और आज वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनसे नज़रें कैसे कट ऑफ कर लेते हैं और उनको इस हाल तक पहुँचा देते हैं। इतने में गाड़ी पार्क के गेट के नज़दीक रुकी और मेरे जहन में उस काल की तरफ से 100 खदशात और बातें जहन में आ रही थीं। और मैं जब वहाँ पार्क में पहुँची तो एक 11-12 साली बच्ची तन्हा थी। उसके हाथ में किताबों का बैग और कपड़े इंतहाई गंदे, धूल मट्टी में अटे हुए। बालों की हालत इस कदर बुरी थी कि जैसे उसमें कभी कंघी ही नहीं की हो। कौन है ये बच्ची? उसके माँ बाप कौन हैं? उसके इस हुलिये से नज़र आ रहा था कि ये किसी गरीब घर की मालूम होती है। मैं उसके नज़दीक बैठते हुए मैंने कहा आपका क्या नाम है बेटा? चंद लम्हे उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और फिर वो मेरे पास से उठकर थोड़े और फासले पर जाकर बैठ गई। मैं फिर उसके नज़दीक हो गई। अभी मैं वहाँ बैठने ही लगी थी, फिर वो वहाँ से उठकर आगे जाने लगी तो मैंने उस बच्ची के हाथ थाम लिए और वो घबरा सी गई। मैंने कहा बेटा, मुझे अपनी माँ की तरह समझो। मेरी बात सुनकर वो मुझसे डर गई और सहम कर बैठ गई। देखो बेटा, तुम डरो नहीं, अपनी तकलीफ़ और अपने दर्द को मुझे बताओ। आखिर तुम किस परेशानी में शिकार हो? इस मासूम भोली भाली गुड़िया पर क्या गुजर रही थी? वो बेतहाशा रोने लगी और उसकी गजाला सी आँखों से दुख का तूफ़ान उस वक़्त बरपा हो गया जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी थी। मैंने ड्राइवर से कहा कि जाओ कुछ टॉफ़ियाँ, चॉकलेट और जूस लेकर आओ। मैंने कहा बेटा, तुम मुझे हर बात और अपना हर दुख बता सकती हो। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर तो बहुत गंदा है। उसकी आंसू शिद्दत अख्तियार कर गए। जब उसने अपने आंसुओं को साफ़ किया तो उसके चेहरे से कुछ धूल मिट्टी जो थी वो मिट गई और उसकी खूबसूरती और वाज़िया होने लगी। भूख लगी हुई है? उसके बिखरे हुए बालों को मैंने सुलझाते हुए पूछा। मट्टी से अटे हुए उसके गालों को समेटते हुए मैंने कहा
تو اس نے کہا یہ کہہ کر وہ کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں خوب اچھے کپڑے دلاؤں گی۔ مجھے علم تھا کہ اتنی جلدی مجھ پر وہ بھروسہ نہیں کرے گی، وہ اپنی روداد سنانے کی حالت میں بھی ابھی نہیں تھی۔ اس نے فوراً آگے سے کہا، نہیں، مجھے اس کی جواب کی توقع یہی تھی۔ اس نے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کے الفاظ اور لہجے میں شدید تلخی تھی۔ بیٹا، میں ایک NGO میں کام کرتی ہوں، میں یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ کیا ہوتی ہے NGO؟ اس نے آگے سے سوال کیا۔ ایک تنظیم ہے جو غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتی ہے، میں نے اس کو بتایا۔ تو اس کے چہرے پر ایک تشنگی اور خفگی جو تھی وہ کم ہو گئی۔ اب آپ مجھے بیٹا بتاؤ گی کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور پڑھائی کر رہی ہو؟ میرے خیال میں وہ 4 یا 5ویں کلاس کی بچی ہوگی۔ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، میں نے اسے کہا کہ تم 4 یا 5ویں کلاس میں پڑھتی ہوگی۔ میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، کلاس کس کو کہتے ہیں؟ میرے ہی اس سوال نے مجھے شدید دکھ کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ تمہارے سامنے جو کتابیں موجود ہیں، تم پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو، کیا تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کلاس کیا ہوتا ہے؟ بچی نے کہا کہ کتابوں کا مجھے شوق ہے، لیکن مجھے لکھنا اور پڑھنا کیا ہوتا ہے اس بات کی سمجھ نہیں، نہ مجھے لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ میں تو صرف تصویروں کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں۔ میں اس کے معصوم لبوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی، میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ دماغ کچھ اس وقت سوچنے اور زبان الفاظ ادا کرنے سے قاصر تھے۔ ایک طرف تو مجھے اس بھولی بالی بچی کی باتوں پر ترس آ رہا تھا اور دوسری طرف مجھے اس کی بد نصیبی پر میں افسردہ تھی۔ کبھی اس نے اسکول تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں اس کی کتابیں لے کر اپنے ہاتھ میں دیکھنے لگی اور اس کو بتایا کہ اسکول وہ ہوتا ہے جہاں بہت سارے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کی نظروں میں اطمینان کی اب ہلکی سی جھلک تھی۔ اچھا مجھے بتاؤ، اسکول کیوں جاتے ہیں؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگی، میں نے کہا کھیلنے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ بچی کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسکول کیا ہوتا ہے، تعلیم کیا ہوتی ہے، ہم وہاں کیا کرنے جاتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں، کہوں کہ دیکھو سماج والو، دیکھو یہ حال زدہ۔ یہ کہاں تھی اس وقت، یہ کن حالات میں جکڑی ہوئی تھی جب اس کے بہتر کل کی بنیاد رکھی جانی تھی، اور آج وہ اس گہرے اندھیرے میں کھڑی ہے جہاں سے روشنی دور دور تک اس کو ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، اور اپنی زندگی کے وہ خوبصورت لمحے جنہیں بچپن کہتے ہیں اس بچی نے کہاں گزار دیے۔ لیکن اس کے بچپن کے پل خوبصورت تھے یا نہیں تھے؟ بڑی شان سے کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں اور تعلیم کو ہم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سیاستدان کہتے ہیں کہ ہم تعلیم کو عام کر رہے ہیں اور ہم کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ جو امید کی شمع کے منتظر ہیں۔ اس بچی نے کہا کہ آنٹی مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں پارک کے سامنے ہوٹل جو تھا اس میں اس کو کچھ کھلانے پلانے کے لیے لے گئی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ کار میں سوار ہوئے اور NGO کی طرف چل پڑے، اور رستے میں میں نے اس بچی کو کچھ کپڑے خرید کر دیے۔ تم نے اپنا نام ابھی تک مجھے نہیں بتایا بیٹا۔ اس نے بتایا، درخشاں میرا نام ہے۔ میں بہت خوبصورت نام ہے تمہارا بیٹا، کیا تم اپنے نام کا معنی جانتی ہو؟ اس نے کہا، نہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ وہ نئے کپڑے حاصل کر کے بہت خوش تھی، اس لیے اس کا دھیان میری باتوں پر کم تھا اور کپڑوں کے پیکٹ جو شاپٹ تھے اس کی طرف زیادہ تھا۔ میں نے کہا، درخشاں کے معنی ہوتے ہیں چمکتا ہوا۔ وہ خوشی سے چمک کر کہنے لگی، اچھا میرے نام کا مطلب ہے چمکتی ہوئی دکھائی دینے والی۔ میں اس کو کیسے بتاتی کہ اس کی شخصیت اور اس کی نام پر اتنی میل جم چکی ہے کہ اس کے نام کے معنی کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کس نے رکھا ہے؟ اس نے کہا
کہ میرے ابو نے یا میری امی نے، مجھے یاد نہیں کس نے رکھا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ جلدی سے میری آغوش میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ سب کے والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن میرے، اس کی آنکھیں ایک درد کو محسوس کر سکتی تھیں اور وہ درد بھری سسکیاں لیتے ہوئی میری گود میں آ گری۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہتی ہو؟ اس نے کہا میں کوڑا اٹھاتی ہوں اور ہم کوڑا اٹھانے کا کام کرتے ہیں۔ میں اس کی بات یہ الفاظ سن کر چونک گئی اور وہ گھبرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ تم کوڑا کیوں اٹھاتی ہو؟ میرا یہ سوال سن کر وہ کہنے لگی کہ میں کوڑا اٹھا کر اس سے حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنی پیٹ پوجا کرتی ہوں، اپنا پیٹ بھرتی ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گئی، لیکن اس کی نظروں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ اس معصوم بچی کو اپنے کھانے کی فکر ہے اور پیٹ بھرنے کے لیے وہ کوڑا اٹھاتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں بہت چھوٹی تھی تب سے میں کوڑا اٹھانے کا کام کرتی تھی۔ ہم 7 لوگ اکٹھے مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا ان کے نام کیا ہیں؟ اس نے ان سب کے نام بتائے۔ اس نے بتایا کہ اس میں ہم 3 لڑکیاں اور 4 لڑکے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہم صبح سے لے کر شام تک کوڑا اٹھاتے ہیں اور کوڑے سے ملنے والے پیسوں سے ہم شام کو اکٹھے مل کر لے کر کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب گھر جاتے ہیں پھر کچھ بھی ہوش نہیں رہتا، ہم سو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا تم لوگوں کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ہم فٹ پاتھ پر سو جاتے ہیں۔ گرمیوں میں اور برسات میں ہم کسی سایہ دار جگہ پر کی تلاش میں کرتے ہیں، اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو تب شدید سردی ہوتی ہے۔ سردی بہت لگتی ہے آنٹی مجھے۔ اس وقت اس کے الفاظ میں تیر کی طرح شدت محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے کیسے کرب سے وہ وقت گزارے ہوں گے۔ میں نے پوچھا پھر سردی میں آپ اوپر کیا لیتی ہیں؟ تو اس نے کہا کوڑے میں ملنے والی ہمیں ٹاٹ اور جو بوریاں ہوتی ہیں ہم ان کو جوڑ کر ایک بڑی ساری چادر نما بنا لیتے ہیں اور رات کو ہم اس کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے تھے، لیکن بہت زیادہ سردی لگتی تھی۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی آنٹی کہ میں یہاں تک کیسے پہنچی۔ اس کی بھیگی ہوئی پلکیں جو تھی اس نے آنسوؤں میں شدت آ گئی۔ اب میں دکھی نہیں ہوں، پریشان نہیں ہوں کہ اب آپ میرے ساتھ ہیں۔ اس کی معصوم اور تسلی بھری باتیں جو تھی وہ میرے آنسوؤں کو روک نہ پائیں۔ میں اس کو گلے لگا کر زور زور سے رونے لگی۔ کیونکہ آنٹی میں ان بچوں سے جدا کیوں ہوئی؟ کیونکہ میری کمائی ایک دن بہت زیادہ ہو گئی اور سب دوست جو تھے وہ شدید مجھ سے پیسے چرانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کہیں سے چوری کی ہے۔ انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا۔ میں ان کے الزام کو برداشت نہ کر سکی اور میں وہاں سے چلی آئی۔ میرے پاس جو پیسے تھے، رستے میں نے کتابوں کی دکان دیکھی، مجھے کتابوں میں تصویریں بہت اچھی لگیں، میں نے وہاں سے ان پیسوں سے کچھ کتابیں خرید لیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ میرے نزدیک ہو گئی اور میرے ہاتھ تھام کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم اپنے ماں باپ سے جدا کب ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ سے دور نہیں ہوئی، انہوں نے مجھے اپنے آپ سے دور نہیں کیا۔ اس وقت میں خیالات کی عجیب کشمکش میں تھی۔ کوئی قصوروار نہیں آنٹی، میرے والدین بھی نہیں، یا میری قسمت میں یوں لکھا ہوا تھا۔ میرے 2 بھائی تھے آنٹی، ایک مجھ سے بڑا اور ایک مجھ سے چھوٹا تھا۔ تمہارے بھائی بھی ہیں؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ اس نے کہا ہاں، ہم بھائی بہنوں میں بہت زیادہ پیار تھا، میرا وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی تو ابھی صحیح طور پر بول بھی نہیں پاتا تھا، لیکن بڑا بھائی میرا مجھ سے بڑا تھا، وہ مجھے مارتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ خیر یہ تو بچپن کے بہن بھائیوں کی محبت کے اور لڑائی جھگڑے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک دن ہم سب گھومنے گئے ہوئے تھے، بہت مستی کر رہے تھے، وہاں ہم خوب کھیل رہے تھے کہ اچانک کھیلتے کھیلتے میں کہیں گم گئی، اپنے ماں باپ سے کہیں میں کھو گئی اور پھر مجھے اپنے ماں باپ نہیں ملے۔ کوئی اور مجبوری نہیں تھی کہ میں
ان کو سلگتی ڈھونڈتی رہی لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملے۔ میں اس وقت بڑا سخت اور کرب میں نے وقت گزارا۔ میرے ماں باپ بھی مجھے ڈھونڈتے رہے ہوں گے لیکن میں ان کو نہیں ملی۔ میں نے اس وقت بڑا حوصلہ کر کے میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا آپ کے ماں باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے میرے سوال کو انسنا کر دیا، لیکن میرا دماغ اس وقت کچھ سوچوں میں اور بہت ساری الجھنوں اور سمجھنے کی قوت کھو چکا تھا، کیونکہ میں ماضی کے اوراق میں تیزی سے گر چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ گیا۔ میں پشیمانی اور پسینے کی بوندوں میں گر چکی تھی۔ میں گہرے اندھیروں میں گم ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی مانند پگھلتے ہوئے گر چکے تھے۔ اس نے کہا کہ میری امی کا نام فرزانہ اور میرے ابو کا نام راشد ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، میری بیٹی تم ہی میری بیٹی ہو، کیونکہ بچپن میں تم مجھ سے کھو گئی تھی۔ ہم واقعی ایک پارک میں سیر کرنے کے لیے گئے تھے اور میری بیٹی مجھ سے کھو گئی تھی، تم میری بیٹی ہو۔ اس طرح سے میں نے اتنے سالوں کے بعد اپنی بیٹی کو پا لیا۔ میں نے اسی دکھ میں اس وقت ایک NGO بنائی تھی کہ میں بے سہارا لوگوں کے کام آؤں گی۔ میں اپنے دکھ کو اس وقت سے بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اتنے سالوں کے بعد میری بیٹی میں نے تمہیں پا لیا۔ تم ہی میری بیٹی ہو اور ہم ہی تمہارے ماں باپ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم مجھے مل گئی۔ اس طرح سے اس بچی کو اس کے ماں باپ مل گئے اور وہ ہنسی خوشی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ آج کی کہانی یہاں تک ہے۔ امید کرتی ہوں میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس کہانی کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، شاید آپ کا ایک شیئر میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میک شور کر لیں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے۔ سبسکرائب کر کے میرے چینل کا آپ حصہ بنیں اور اس طرح کی روزانہ آپ کو ایموشنل اور درد بھری کہانیاں سننے کو ملیں گی، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ فی امان اللہ۔